बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक बार फिर सदाए पख्तूनख्वा में आपको खुश आमदीद। और जैसे कि मैं भी आप लोगों को ऑफियर यही कह रही थी कि मैं 3 से 4 आप लोगों से मिलूंगी लाइव और आप लोगों से मुलाकात होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई ना कोई मेहमान होता है, ये आपको पता ही है। मेहमान हमारे बहुत अजीज़ होते हैं, ये भी आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं। और आज की भी जो मेरी मेहमान हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं, बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड हैं और अपने आप में एक बहुत ही काबिलियत रखती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे लोगों की हमारे माशरे को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इतनी डिमोटिवेशन में जा चुके हैं ना, और इतना ज़्यादा हम चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, अपनी हिम्मत हार चुके हैं, हौसले हम हार चुके हैं, जिसकी वजह से हमें यही अंदाज़ा होता है कि हम कुछ भी करने के हम काबिल नहीं हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ हमें करना चाहिए या हम कर सकते हैं। लेकिन ये कि जब मौका आए तो अपने आप को पहचानें। लेकिन बहरहाल जनाब, मैं इस वक्त बात ज़्यादा खुद नहीं करूँगी, क्योंकि जितना मैं बोलती जाऊँगी तो आपको पता है मेरी आदत है, मैं चुप नहीं होती। तो बहरहाल जो मेरे मेहमान हैं मैं उनकी तरफ आपको लेकर चलती हूँ और उनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ठीक ठीक है? हूँ। जी जी बिल्कुल, खैरियत आप से हैं? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सना, थैंक यू वेरी मच कि आज आप प्रोग्राम में आई हैं, बहुत शुक्रिया। जी जी थैंक यू। अच्छा सना, अब ज़रा आज आपने बातें करनी है, आज आपने ज़रा जी बोलना है। मैं जी इंतज़ार सही है। करूँगी कि अब आपने बिल्कुल जो है खामोश भी नहीं रहना, क्योंकि आज आपको लोग देख भी रहे हैं। जी ठीक है, इससे पहले भी आपकी जब मेरी मुलाकात हुई तो हम ऐसा था कि सिर्फ हम वहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की आपके साथ, लेकिन आज आपकी लाइव आपका प्रोग्राम चल रहा है और लाइव आपको लोग देख रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं। बिल्कुल। सना, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं और फिर अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया भी है कि मेरा नाम सना है और मैं बेसिकली चारसदा से हूँ, जी जी। लेकिन यहाँ पे हम वज़ीर कॉलोनी में रह रहे हैं। हम्म। अच्छा, अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन मैंने बहुत मुश्किल से की है। मतलब नाइन्थ तक, 10th तक हो गया, फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर, अब यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हमारा मुआशरा इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करता, उस पे हंसते, उस पे तंज करते। इन सारी नेगेटिव बातों को मैंने पीछे छोड़कर ख़ुद को आगे मूव किया है। और ये मैंने खासकर उन लोगों के लिए ख़ुद को मूव किया है, क्योंकि जो मुश्किलात मैंने सहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो इस तरह के और लोग ना सहे। तो मैंने क्या किया फिर कि DIT किया, स्पेशल कोर्सेज़ किए DIT के लिहाज से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पाइथन हो गया, स्केचिंग वगैरह हो गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक सोच था कि मैं अपनी एक एकेडमी भी खोलूँगी ताकि उसमें मैं लोगों को फ्री पढ़ा सकूँ। अब मेरा मकसद ये है कि ये भी मैं करूँगी, लेकिन अब चूँकि एक वक्त ऐसा भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं MPA बन चुकी हूँ, उन लोगों के लिए जो आवाज़ अपने लिए नहीं उठा सकते, उन लोगों का सहारा बनूंगी, उन लोगों को ऐसे फ्री कोर्सेज करवाऊंगी कि वो भी माशरे में पीछे ना रहे, अपने लिए खुद कुछ कमा सके, कुछ कर सके। कुछ कर सके। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से इस बात का तज़किरा किया कि सना जो है वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन वो ख़ुद देंगी कि मेरे मेहमान क्या, मेरी जो आज प्रोग्राम की एक स्पेशल गेस्ट हैं ये, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी जो ख़ासियत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वो ये नहीं है जो भी बात का उन्होंने तज़किरा ख़ुद भी किया, क्योंकि ये मेरे और आप जैसे जो हम लाइक नॉर्मल हाइट के हम लोग हैं, तो इनकी हाइट हमसे आपसे तकरीबन 2 गुना 3 गुना बल्कि 4 गुना जो है तकरीबन कम है। और उसमें यह है कि अगर हम, ज़ाहिर सी बात है कि अपने माशरे में हम सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे स्पेशल लोग जो हैं जो कि बहुत खूबसूरत ख़ासियत रखते हैं। आप कभी इनके पास बैठें, आप कभी इन लोगों से मिलें। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सना के अलावा ऐसी बहुत सारी सनाएँ मौजूद हैं, ठीक है, हमारे माशरे में, कि जिनको आप उनके साथ बैठें, आप उनके साथ कुछ देर बात करें, आप उनके साथ बैठ के कुछ आप डिस्कशन करें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने लॉयल हैं, कितनी रियलिटी के नज़दीक हैं, कितने टैलेंटेड हैं और कितनी स्किल्स हैं इनके पास। तो जब मैं इनसे पहली बार मिली थी तो मुझे इनफैक्ट इस बात के लिए बहुत खुशी थी कि किसी ने आगे बढ़कर ऐसे इक़दामात उठाए हैं जिसकी वजह से आज वो हमारे सामने मौजूद हैं। और
اس پلیٹ فارم کی وجہ سے آج 10 لوگ جو ہے وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان سے استفادہ بھی حاصل کریں گے. تو کسی نے اگر ان کو یہ ٹیگ دیا ہے کہ وہ ڈسیبل ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ڈسیبل نہیں بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک ایسے ایک سمجھ لیں کہ ایک پیشنیبل ہیں. یہ ڈسیبل نہیں ہے, ایک پیشنیبل میں اس کو نام دوں گی کہ ان لوگوں کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس کا سفر آج ان کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ کے ایم پی کے سفر کے بارے میں تھوڑا سا مجھے ذرا آپ تفصیلاً بتائیں ثنا, اور پھر اس کے بعد ابھی تو ماشاء اللہ آپ حلف بھی اٹھا چکی ہیں اور اس کے بعد آپ ماشاء اللہ پارلیمنٹ میں آپ چکے موجود اور اس کے بعد سلسلہ چلتا آپ کا جا رہا ہے. اس کی ذرا کچھ تفصیلات ہم سے شیئر کریں پلیز. اچھا, بچپن سے میں یہی کرتی آ رہی ہوں کہ جب مجھے امی پیسے دے بھی دیتی تھی تو راستے میں جو بھی بچہ ہوتا تھا, مطلب جو فقیر ہوتا تھا اور جس کے امی ابو کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے لیے, تو میں اپنی پاکٹ منی ان کو دے دیا کرتی تھی. تو بچپن سے میرا یہی شوق تھا کہ میں ایسا کیا کروں گی آگے جا کے کہ ان لوگوں کا مطلب ان لوگوں کا سہارا بنوں میں. تو بچپن سے یہی کرتی آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ صلاحیت دیکھ لی. اور پھر اب آپ کو جیسا کہ بتائیں کہ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈسیبل کو موقع دے, لیکن جب اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے نا تو پھر وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. پختونخوا یوتھ اسمبلی ایک واحد ایسی اسمبلی ہے کہ ان لوگوں نے اسپیشل پرسن کو بھی موقع دیا ہے. بہت اچھی بات ہے. میں ان کو اس بات پہ بہت اپریشیٹ کروں گی کہ ان لوگوں نے مطلب اس قسم کی لوگوں کی آواز بھی سنی اور ان کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے ان لوگوں نے. لیکن اگر آپ کو جیسے موقع دیا ہے تو ظاہری بات ہے اب آپ نے آگے اسٹیپ تو لے لیا ہے. تو کیا سوچا ہے ثنا کہ ابھی کیا لگتا ہے کہ آگے اس سفر میں آپ نے بتایا کہ میں ایسی اکیڈمی اوپن کرنا چاہتی ہوں یا میں اور ایسے اپنے اقدامات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں, لیکن ابھی تک آپ کو جتنے ہرڈلز آئے, جتنے چیلنجز آئے, مطلب یہاں تک اگر آپ کو لوگوں نے باتیں بھی کسی ہیں تو بے شک آپ وہ بھی شیئر کریں یہاں پر, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ایسے اسٹیجز سے ہو کر میں گزری ہوں تو میں آج کچھ بنی ہوں. اچھا, زیادہ تر کالج اور یونیورسٹی میں مجھے یہ مسئلے پیش آئے کہ لوگ میرے اوپر ہنسے بھی ہیں اور طنز بھی کیا ہے, لیکن جب وہی لوگ میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کر میرے ساتھ ان لوگوں نے باتیں کی تو ان کو پھر پتہ چلا کہ واقعی اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ہم سے اچھی ہے. خود مجھ سے کہتے تھے کہ واقعی آپ ہم سے اچھی ہو, آپ کے پاس اسکلز ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں کے ساتھ مطلب اتنا اچھا سا بیہیو کرتی ہے. تو ان لوگوں کو پھر خود ہی پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر نظریے کی بات کرے تو ہر کسی کا نظریہ بھی پھر سیم نہیں ہوتا, لیکن جب ہم جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتے, ان سے باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ ہم سے بہتر ہے. کیونکہ مطلب ان حالات میں جب تک ہم نہیں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے ثنا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس قسم کا جو ہے ان کا ایک عمل ہے. اچھا, اب چونکہ آپ کا یہ سفر سٹارٹ ہوا ہے, ویسے آپ اسٹڈیز بھی ابھی کر ہی رہی ہیں. جی میرا ابھی بی ایس کنٹینیو ہے, ای کامرس کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی کنٹینیو ہے میری بی ایس بھی. لیکن میں ایم پی اے بھی اس وجہ سے بنی ہوں نا, اپنے لیے میں نہیں بنی کیونکہ اپنے لیے تو میں جابس وغیرہ بھی کر سکتی ہوں. یہ میں ان لوگوں کے لیے بنی ہوں جو میرے جیسے اور گھر پہ بیٹھے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے میں بنی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان کو ان کے حق دلاؤں, ان کے لیے آواز اٹھاؤں کہ یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ مطلب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے بھی اپنے خواہشات ہیں, تاکہ وہ مطلب ایسے لیول پہ آ جائیں, ایسے اسٹیج پہ آ جائیں کہ جہاں پر آپ ان کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکیں. ثنا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو مختلف قسم کی فیلڈز میں نہیں آنا چاہیے. آپ ڈی آئی ٹی میں بھی چلی گئیں, ابھی آپ ای کامرس کر رہی ہیں, اس کے بعد آپ نے ایز اے ایم پی اے آپ نے حلف اٹھا لیا ہے, آپ جو ہے یوتھ اسمبلی کو جو ہے آپ نے جوائن کر لیا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب جو ہماری خواتین ہیں جو کہ اسپیشلی وہ اپنے لیول پہ تو چلیں قابل ہیں بھی, لیکن اگر وہ ڈسیبل ہیں تو اور ان کو لوگ جو ہے وہ روک دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا, تو لڑکیوں کی حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں بچیوں کے لیے کہ کیا یہ اسٹیپ میم لے سکتے ہیں؟ اصل میں میرے پاپا میرے ساتھ کھڑے ہیں,
جی وہ مجھے ان چیزوں پہ گائیڈ کرتے ہیں اور میں پھر آگے موو کرتی ہوں. اگر میرے والد صاحب میرے ساتھ نہ ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے میں بھی آج گھر میں ہی بیٹھی ہوتی, آج میں بھی کچھ نہ ہوتی. تو میں اپنے کبھی بابا کسی کا نے بھی کوئی جملہ بولا ہوگا اس حساب سے, آپ کے فادر کو کبھی ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ جو آپ جی کر رہے ہیں وہ آپ بالکل, غلط بہت کر رہے ہیں؟ زیادہ بہت زیادہ, کیونکہ کیونکہ اٹس اے فیکٹ, یہ ہماری ایک سوسائٹی ہے اور یہاں پر ہمیں ان جی چیزوں میں بالکل مزہ آتا ہے میم, کہ ہم ہاں گوسپ بناتے ہیں. اصل میں میم یہ بات یہ لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری بچیوں سے آگے نہ نکل پائیں, جی بالکل حسد کی وجہ سے یہ جی. کہتے ہیں. اور پھر میرے بابا تو ایسے ہے کہ وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, اپنے سنتے اور اپنے ہی کرتے. اچھا, مطلب ان کو پتہ ہے نا, ان کو اندازہ ہے اس بات ہاں کا کہ جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں, جی اور جو میں کر رہا ہوں بالکل, اپنی اولاد کے لیے میں کر رہا ہاں ہوں. ہمارے معاشرے کے ایسے بہت ساری پرابلمس تو ہیں ہی جن کو ہم ٹھیک تو نہیں کر سکتے ثنا, لیکن ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسی بچی جو کہ اگر وہ رنگ سے کالی ہے یا وہ موٹی ہے یا بالکل وہ چھوٹی ہے یا وہ مطلب جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہے, مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں, تو ہم تو اس لیول پہ بھی بچیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے. لیکن ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں ایسی بچیاں, یہ میں نے دیکھا ہے, لیکن ان کے رشتوں کے بہت پرابلم ہوتے ہیں اور لوگ انکار کر جاتے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ جی ہمیں یہاں پر رشتہ نہیں کرنا. یہ ایسے بات تو لوگوں میں کو نے کیا بھی میسج دیں گے؟ میم یہ بات تو میں نے بھی بہت نوٹ کیا ہے کہ ایک لڑکی بہت پیاری ہوگی, یہ لوگ شادی کر کے اس کو لے جاتے ہیں, لیکن بعد میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ تمہیں تو گھر کے کام نہیں آتے, تم نے صرف پڑھا ہے, تم نے پڑھا کیوں ہے, گھر کے کام بھی کچھ سیکھ لیتی. تو پھر یہ طنز بھی اس بیچاری کو سننے پڑتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ باتیں کرنا جائز نہیں ہے, مطلب وہ لڑکی ہے, آپ ان کو گائیڈ بھی کر سکتی ہے کہ بیٹا آج آئے میرے ساتھ کچن میں کھڑی ہو جائے, یہ چیزیں میں آج بنا رہی ہوں سیکھ لو. لیکن نہیں, یہ ہمارا لیکن یہاں تو معاشرہ یہ ہی ثنا بھی ایسا ہے. پرابلم ہے نا, یہاں تو ثنا یہ پرابلم بھی ہے نا کہ اگر اس کا رنگ کالا ہے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی, اس لڑکی کا رشتہ ہم نے نہیں کرنا, بھئی ہمیں تو لڑکی گوری چاہیے. یا اگر وہ اس کے پاس ایسی کوئی اسکلز ہوں بھی تو اس کے علاوہ بھی اگر وہ موٹی ہے یا وہ کالی ہے یا وہ جو ہے بہت زیادہ پتلی ہے یا وہ مطلب کوئی بھی, یا کوئی بھی ایسی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی فزیکل ڈسیبلٹی اس کو ہو جائے, اور تب بھی اس کے باوجود بھی لوگ یہ ایک اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ جی ایسی بچیوں سے شادی کر کے ہم نے اپنے آپ کو معاشرے میں خراب نہیں کرنا ہے. کیا یہ چیز بدلنی نہیں چاہیے اب؟ یہ بدلنی چاہیے میم, کیونکہ کب تک ہم ان پرانی سوچوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. کیونکہ ایسی کئی ساری بچیاں ہیں کہ جو کہ آپ کے لیے آپ کے فیوچر اور آپ کے فیملی کو آگے بڑھا سکتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کی طرح ایجوکیٹڈ ہیں. آپ نے بھی تو ایجوکیشن حاصل کی ہے نا, بالکل, اور ابھی بھی آپ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس اسکلز بھی ہیں اور وہ ان چیزوں پر کافی بہتر آگے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن یہ کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں, تو کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے ثنا, ایسا کوئی ایکسپیرینس آپ کے سامنے کبھی گزرا ہے؟ میرے سامنے ایک ایسا گزرا ہے. حالانکہ میم ایسی لڑکیاں پھر مردوں کو پسند ہوتی ہے, لیکن ماؤں کو ان سب چیزوں سے بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری بہو ایسی ہونی چاہیے, گوری ہونی چاہیے, سب کچھ آنا چاہیے. حالانکہ اگر ایک لڑکی ایسی بھی ہو کہ وہ کالی ہو, جیسا کہ آپ نے کہا ہے, رنگ گورا ہو یا کوئی بھی اس میں مطلب مسئلہ ہو سکتا ہے, مسئلہ ہو ظاہری بات سکتے ہے. ہیں, ہاں, تو پھر بھی وہ مرد کو پسند ہوتی ہے, لیکن ماؤں کیونکہ کو وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے, ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن ہمارا ہاں معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں پر ہم ڈیفینیٹلی یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ ہم ایسے فیملی میں یا ایسی لڑکی سے ہم شادی نہیں کر سکتے. اچھا, اور بہرحال خیر یہ تو کچھ ایسی موٹیویشنل چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے اسی لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ بطور میسج مجھ سے شیئر کر سکیں. ثنا, آپ کے اس سفر میں اگر آپ آج اپنے آپ کو ایک اسٹیج پہ لا کر آپ نے کھڑا کیا ہے اور آپ سمجھتی ہو کہ آپ اس میں آگے جاؤ گی, آپ نے جو کیٹیگری چنی ہے کہ میں مستحق بچوں کے لیے ایسا کروں گی, یا میں ان کے لیے ایسے اکیڈمیز بناؤں گی, یا میں ایسا کوئی کام کروں گی کہ جس میں آگے چل کر مجھے فائدہ ہو, لیکن ہمارے سوسائٹی میں ایسے بہت ساری پرابلمس ہیں کہ جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں آپ نے مزید کچھ ایسی چیزیں ایڈ کی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ کریں گی آپ؟ کس طرح مطلب؟ مطلب کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ آپ نے بتایا کہ بھی میں ایسا چاہتی ہوں کہ میں کوئی اکیڈمی وغیرہ بناؤں گی تو میں اس میں پڑھانے کا کرنا چاہتی ہوں, یا میں مستحق جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کی میں مدد کرنا چاہتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ اور کیٹیگرائزڈ چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کی ہیں, کیونکہ یوتھ میں تو ٹرانسجینڈرز بھی آتے ہیں,
یوتھ میں تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو کہ مطلب زیادہ تر مطلب اپنے گھروں سے باہر ہیں اور ہاسٹل کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، لیکن اس کے پاس ہاسٹل کا خرچہ بھی پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں. تو کیا آپ نے ایسے لوگوں کو شامل کیا اپنی لسٹ میں؟ یس میم، اگر دیکھا جائے نا تو ایم پی اے والوں کا کام یہی ہے. جی. اگر میں ایم پی اے نہ بنی ہوتی نا اور ایک عام سی لڑکی ہوتی تو وہی اس طرح کے لوگوں کے مسائل حل کرتی، جس طرح میں خود ہوں، یا ایسی خواتین جو گھر پہ بیٹھ کر کچھ کمانا چاہتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے. لیکن اب چونکہ میں اس سٹیج پہ آ چکی ہوں، اسمبلی سٹیج پہ آ چکی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں ان لوگوں کے لیے بھی سوچوں گی، ان لوگوں کو بھی ان کا حق دلاؤں گی، ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی کہ مطلب یہ لوگ بھی اگر دیکھا جائے تو اگر مرد ہو، عورت ہو، یا ایسے اسپیشل پرسنز ہو جو کہ ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں، جی بالکل ٹرانسجینڈر ہو گئے، ان سب کے لیے انشاءاللہ میں کروں گی جو بھی مجھ سے ہو سکے گا. ایک سوال ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اکثر اوقات آتا بھی ہے اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ہماری خاتون ہے یا ایک یہ صاحب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایم پی اے بننے سے پہلے ایسی باتیں کرتے تھے کہ میں ایسا کروں گا، ٹھیک ہے، پھر وہ بن گئے، پھر تب بھی انہوں نے کہا کہ میں کروں گا. لیکن بدقسمتی سے یہ ایک سچ ہے، ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب وہ کچھ بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، یا ہمارے معاشرے میں ان کو جو ایک مقام معاشرہ دے دیتا ہے، ان کو جو وہاں کی کمیونٹی ہے ان کو ایک دے دیتی ہے کہ بھئی 10 لوگ تھے، 10 لوگوں نے ووٹ کر دیا جی ثنا کو، یا اس نے جو ہے ہائر کر لیا ثنا کو، یا ثنا کو ایک اسپیس مل گیا اور ثنا آج ایک اسٹیج پہ آئی بھی ہیں، اور جو کہ ماشاء اللہ آپ کو آگے آنا بھی چاہیے تھا. لیکن ہم ثنا سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مطلب کیا آپ اپنے آپ کو کس لیول پر سمجھتی ہیں؟ میں خود کو مطلب 0 لیول پہ خود کو سمجھ لوں گی نا اس ٹائم، کیونکہ جو مشکلات میں نے فیس کی ہے نا، تو میں نے اللہ سے یہی دعا کی ہے کہ مجھے بھی ایسا موقع ملنا چاہیے کہ میں ان لوگوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو، یا خواتین کو، یا مردوں کو، یا ٹرانسجینڈرز جیسے آپ نے کہہ دیا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کیونکہ یوتھ میں تو وہ بھی آتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں بات نہیں کر رہی، یہ میں کر کے دکھاؤں گی. بس ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایسا نہ کہ ایسا نہ ہو، دیکھ لینا، ہاں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کل کو یہ پتہ چلے کہ ہماری ثنا جو ہے آج وہ یہاں پر تھیں اور ایز ایم پی وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ یہ کریں گی، وہ یہ کریں گی. لیکن یہ ایک سچ ہے ثنا. جی بالکل، یہ میں نے کڑوا خود سچ بھی ہے، یہ لوگوں میں دیکھا ہے میم، یہ میں نے خود بھی فیس کیا یہ چیز. ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ سچ ہے لیکن بڑا کڑوا سچ ہے کہ بھئی آپ تو یہ کہتے تھے، ہمارا تو وہ معاشرہ ہے نا کہ آپ کہتے تھے میں امریکہ لندن جاؤں گا تو پھر میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میں آپ کے لیے وہ کروں گا، یہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ معاملات آپ کے لیے میں آسان کر دوں گا، سب کچھ کر دوں گا. لیکن لندن گئے بھی تو آج آپ کو 10 سال ہو گئے، آپ نے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے اپنوں کا کیا حال ہے. نہیں، تو ہم وہ لوگ ہیں، انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گی، اور پھر آپ کو بھی مجھ پہ فخر ہوگا کہ اس کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا تھا. ایگزیکٹلی. اور ثنا میں تو خیر آپ کے ساتھ ہی ادھر ہی بیٹھی ہوں گی. بھئی ثنا کیا حساب ہے مجھے بتائیں. میں بہت ضدی ہوں نا، میں اپنے ضد سے ہی سارا کچھ کر لیتی ہوں. جب میں کہتی ہوں نا کہ یہ میں کروں گی، پھر وہ میں کر کے دکھاتی ہوں. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ مستقل مزاج ہیں. جی میم، انشاءاللہ آپ کو یہ کر کے بھی دکھاؤں گی. انشاءاللہ. اور لوگوں کو بھی مجھ سے بہت سی امیدیں ہیں. ایگزیکٹلی، یہ ہوں گی. یس میم، یہ ہوں گی، تو کیونکہ انشاءاللہ میں پورا مطلب وہ کروں گی کہ ان کو ان کا حق ملے. ہاں، لیکن دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا ثنا کہ آج آپ کے ساتھ ہمارے اس انٹرویو میں یہ پہلا آپ کا ایسا انٹرویو ہے جہاں پر آج آپ کا یہ سفر جو ہے اسٹارٹ ہوا ہے. لیکن میں اپنی طرف سے، اپنے ویورز کی طرف سے میں ایک میسج آپ کو یہی دوں گی کہ آپ اس سفر میں آئی ہیں تو کبھی بھی آپ نے اب واپس نہیں جانا. نہیں، کیونکہ ایگزیکٹلی اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ اگر 10 میں سے ایک ایسی شخص، مطلب آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جو کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی ہیں نا، تو پھر آپ کر کے دکھائیں. کیونکہ پاکستان کو، ہمارے اس صوبے کو ایسے بہت سارے لوگوں کی تلاش ہے، ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں. ابھی آپ سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جو ہے بات ہو رہی تھی، ہمارے ڈی اے خان سے کچھ کالز ایسی آئیں جن میں اکثر اوقات آتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں وہاں پر، بلکہ آج آپ بیٹھی ہیں تو میں آج آپ ہی کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس پر بھی کام کرنا ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ وہاں پر تقریباً 3 سے 4 ہزار کے لگ بھگ ایسے معذور افراد ہیں جو اپنی آنکھوں سے معذور ہیں.
یا مختلف قسم کی ڈسیبلٹیز ہیں ان بیچاروں کی یہ شکایت ہے کہ ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کو اور ایسے کئی سارے اداروں کو ہم نے زکوٰۃ کے لیے بھی کروایا جمع, یا ہم نے فنڈس کے لیے بھی جمع کروایا, لیکن ابھی تک مطلب ایک ایسا شخص بھی کہ جس نے مجھے آج کال کی نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 2021 میں جو ہے میں نے کچھ سبمیشن کی تھی اور آئی تھنک 2014 میں وہ معذور ہوئے تھے. کچھ مجھے ان کا ابھی فگر جو ہے جو مجھے کال پہ وہ بتا رہے تھے, تو اس میں ان کا ایک یہ سسٹم مطلب ایک یہ ان کو پریشانی کا سامنا ہے. اب وہ جگہ جگہ پر جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہاں پر وہ کچھ دفاتر ہیں, ان کی جو وائف ہیں اب وہ گھر میں معذور ہیں, آنکھوں سے معذور ہو چکے ہیں, مطلب ان کی بینائی جا چکی ہے, تو ان کی جو وائف ہے وہ ان کا شناختی کارڈ, ان کا سرٹیفکیٹ لے کے چلی جاتی ہے, اور پھر وہ ان کو تمے پہ بٹھا دیتے ہیں کہ جی آپ کے لیے کال آئے گی, بس کال آئے گی تو تب آپ کو بتا دیا جائے گا. پھر اسی طریقے سے ان کو ایک ایسے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ سے کسی صاحب سے ان کی بات ہوئی, کوئی چیئرمین تھے, انہوں نے نام یہاں پر نہیں لیا ان کا, لیکن بہرحال انہوں نے بتایا کہ جی جب وہاں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 6,000 روپے کا چیک ان کے ہاتھ پہ رکھا, اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی آپ نے اگر 6,000 روپے نکلوائے تھے تو آپ 1,000-2,000 اس بندے کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تو آپ کے لیے ہر سال چیک آپ کے لیے فکس ہو جاتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں, سب سے پہلے دیکھنے والی ہیں. تو میں نے اسی لیے آپ کو یہ کہا کہ آپ اگر ایک چیز کریں تو اس میں آپ کو میں ضرور یہ ایک انلسٹ کرنا چاہوں گی اپنے آج کے پروگرام میں کہ چونکہ آپ کر رہی ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن اس میں ہماری یوتھ میں مائنورٹیز بھی آتی ہیں, جو ہماری اقلیتیں ہیں, جو سکھ برادری سے ہیں, ہندو برادری سے ہیں, یا جو ہے وہ پارسی ہیں, یا پھر وہ کیلاشی ہیں, کرسچنز ہیں, کوئی بھی ہیں. نمبر 1 یہ آتا ہے. نمبر 2 ہماری یوتھ میں ٹرانسجینڈرز بھی آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ جیسے کئی ایسے ایم پی ایز ہیں کہ جو کہ آج کے بعد پھر دوبارہ میرے پروگرام میں ہوں گے, اور کل کو وہ مجھے ایک پروگریس بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے, اور آج ہم بتانا چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کے وتھ ایویڈنس کہ ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. اسی طریقے سے ہماری وہ یوتھ بھی آتی ہے کہ جن کو پرمیشن نہیں ہے, لیکن آج آپ کو دیکھ کر ہمارے لائیو کیمرہ پہ کافی سارے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ کہ وہ گھروں سے نکلیں گے, ایجوکیشن بھی حاصل کریں گے, اور پھر جو بھی ان کو کرنا ہو ڈیفینیٹلی وہ اچیو کر سکتے ہیں. نہیں انشاءاللہ میں باتیں نہیں کروں گی, میں کر کے دکھاؤں گی. بالکل ثنا, یہ میرا سب سے بڑا جو ڈریم تھا نا, میری زندگی کا سب سے بڑا ڈریم یہی ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گی. کیونکہ یہ مسئلے میں نے بہت سارے فیس کیے تھے, اور مجھے بہت برا لگتا تھا جب لوگ کسی کو مطلب کسی تمے پہ چھوڑ دیتے تھے اور پھر کچھ کرتے نہیں تھے, تو اس وقت مجھے بھی کافی برا لگتا تھا. اور اس ٹائم سے میری یہی سوچ ہے کہ اگر میں کچھ بن گئی تو میں وہ چیز کر کے دکھاؤں گی. تو انشاءاللہ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو میں آپ کو کہوں گی کہ یہ دیکھ لیں میں نے یہ کیا ہے. انشاءاللہ. اور میں آپ کے ساتھ ہوں, ڈیفینیٹلی ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. جی بالکل, آج آپ کو آپ پروگرام لوگوں میں کی سپورٹ بہت ضروری ہے میرے لیے. بالکل, آج آپ کو میرے پروگرام میں بلانے کا میرا مقصد یہ تھا. آج میں نے آپ کو انوائٹ کیا, اس کا مقصد یہی تھا ثنا کہ ہمارے اس چینل کے توسط سے آپ کی جو بھی باتیں ہیں اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں, اور آج آپ نے اپنی ایک اسپیشل ایبلٹی کے ساتھ آپ نے ہوتے ہوئے, جس کو میں ڈسیبلٹی نہیں کہوں گی, اسپیشل ایبلٹی کہوں گی, یا میں آپ کی جو آپ ایک وہ کہتے ہیں نا ڈسیبل نہیں, پیشنیبل انسان ہیں آپ, تو جو آج آپ نے کیا ہے اس کو آپ قائم و دائم رکھیں. اور پروگرام کا ٹائم ختم بھی ہو گیا, کافی ساری باتیں تو خیر میں ہی کر گئی ہوں, لیکن آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ لوگوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. مطلب لوگ تو آپ کے پیچھے باتیں کرتے رہیں گے, آپ کے جو ارمان ہیں آپ اسے پورا کریں, جو خواہشات ہے, جو ارمان ہے, جو بننا چاہتی ہے وہ آپ کریں. لیکن بات یہ نا ثنا کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ کسی کے پاس ایکسیس نہیں ہے کیونکہ ان کے گھروں سے کالجز دور ہیں, یا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا کسی کے پاس کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہے, تو کیا اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میرے پاس کافی سکلز ہیں نا, اور میں نمبر دے دوں گی آپ کو پھر, تو آپ وہ بھی چینل پہ چلا دینا. ٹھیک ہے. تو میں ان کو فری کورسز کرواؤں گی, کمپیوٹر کے جتنے کورسز ہیں, یا گرافک ڈیزائننگ ہے, یا اسٹیچنگ وغیرہ کی جتنے بھی کورسز ہیں, مطلب سلائی وغیرہ ہو گئی, وہ بھی مجھے آتی ہے. اچھا, تو ان لوگوں کو میں وہ بھی سکھا سکتی ہوں. اگر ان کے پاس ایک بھی موبائل ہو تو یہ لوگ مطلب سب کچھ کر سکتے ہیں, ایسا میں آپ کو بتا دوں گی. کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی بھی اسکل نہیں ہے نا, اور ایک ہی اسکل ہے آپ کے پاس
कंप्यूटर का या किसी भी चीज़ का, और आपके जी। पास अपना मोबाइल भी है, तो आप अपने लिए स्टूडेंट्स पैदा करके आप उनको ऑनलाइन करवा सकती है सब कुछ। बिल्कुल ठीक है सना, थैंक यू वेरी मच सना, बहुत Thank शुक्रिया। you. और Thank you आप so much. कोशिश ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह जी। कि आप अगर जब नेक्स्ट टाइम आती हैं जी। या फिर आपका कोई नंबर वगैरह, जैसे आपने कहा कि हम उसको चैनल पे ज़रूर चला देंगे जहाँ पर लोगों को ये पता चल सके कि आपने किस नाम से इंस्टीट्यूट खोला है, जी जी और वहाँ पर बिल्कुल। आप उनको फ्री कोर्सेज करवा रही हैं, और आप क्या क्या करवा रही हैं तो वो भी आप हमसे ज़रूर शेयर करें जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच सना, बहुत शुक्रिया। मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच, आपका भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। Thank you. सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका ही बहुत शुक्रिया कि अगर आप लोग मेरे साथ मौजूद थे। आज का प्रोग्राम काफ़ी मुख्तसर था, और चूँकि हमारी जो मेहमान हैं, चूँकि ये बहुत ज़्यादा जो है जो क्या कहना चाहिए कि इनकी जो बातचीत है या जो इनके मतलब स्पोकन नहीं है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि माशाल्लाह ये जितनी कैपेबल हैं और जितनी इनकी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, तो उसके साथ साथ इन्होंने जो कुछ अभी तक अचीव कर चुकी हैं, पढ़ रही हैं, स्किल्स इनके पास हैं, और माशाल्लाह अगर यूथ असम्बली की एमपी इस वक्त सेलेक्ट मतलब बन चुकी हैं, हल्फ ये उठा चुकी हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि बाकी कुछ नहीं रह जाता। तो मैं सिर्फ इनको आपसे आज मिलवाना चाहती थी, एक इंट्रोडक्शन आपसे मैं करवाना चाहती थी, और अपने सूबे के लिए हम ऐसे ही लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। अगर मैं ना सही तो सना को ही हम इस बात के लिए जो है मुख्तस कर सकते हैं कि हाँ भाई चलें, आज अगर आप इस सूबे में कुछ कर सकती हैं या कर रही हैं और उस सूबे के लिए आप कुछ कर रही हैं तो आपने क्या किया है। और नेक्स्ट टाइम के लिए हम सना को भी ये इस बात के लिए मदऊ कर सकते हैं कि वह ज़रूर आएँ और आकर अपने प्रॉपर एविडेंसेस के साथ हमें ये चीज़ दिखाएं कि मैंने ये किया और मैंने ये करके दिखाया जो बातें मैंने की थी। सो इंशाल्लाह ताला ऐसी कई सारी सनाएँ हैं, और उन सब के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगर है हयात आपसे होगी दोबारा मुलाकात एक नए मेहमान और अपने प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।